बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अजीम शान बादशाह जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। आपके दौरे हुकूमत में ना सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात, हैवानात और तमाम मखलूक आपके ताबे थी। आज हम अल्लाह के उस अजीम पैगंबर के बारे में जानेंगे जिन्हें तारीख़ सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जानती है। आप सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। आप बचपन से ही बहुत ज़हीन थे और जहानत के आसार आप में साफ नज़र आते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कभी कभी आपसे किसी मुकदमे में मशवरा ले लेते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप उनके जानशीन मुकर्रर हुए। इस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी। तख्त नशीन होने के 4 साल बाद आपने मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू करा दिया और ये काम जिन्नात से लिया। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ सल्तनत भी दी थी और सल्तनत भी ऐसी कि आज तक वैसी सल्तनत किसी बादशाह को नसीब नहीं हुई और ना इंशाअल्लाह क़यामत तक नसीब होगी। नबूवत और सल्तनत के साथ अल्लाह ताला ने आपको और भी खसूसियात से नवाजा था। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। जानवर आपके फर्माबरदार थे, जो खिदमत चाहते आप उनसे ले लेते थे। इसी तरह हवाओं पर भी आपको इख्तियार दिया गया था। हवा आपको उड़ाकर यमन से शाम और शाम से यमन ले आया करती थी। 1 महीने का सफ़र आधे दिन में तय कर लिया करते थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था। बड़े से बड़ा जिन आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की जुर्रत नहीं कर सकता था। आप इन जिन्नात से बड़े बड़े काम लिया करते थे। मसलन समंदर की तह में गोता लगवाकर इसमें से कीमती मोती निकलवा लेते थे। इनसे बड़े बड़े महल्लात और किले तामीर करा लेते थे। इबादत गाहें तामीर करा लेते थे। बैतुल मुक़द्दस की तामीर भी आपने जिन्नात से करवाई। कुरान करीम में आपका जिक्र 16 जगह आया है। आपके बचपन का एक वाक़या इस तरह है कि 2 औरतें अपने शीरख्वार बच्चों को लिए जंगल में सफ़र कर रही थी। एक का बच्चा भेड़िया उठा कर ले गया, दूसरी का बच्चा बच गया। इस तरह दोनों औरतों में झगड़ा हो गया। एक कहती थी ये बच्चा इसका है और दूसरी कहती थी कि उसका है। अपना मुकदमा लेकर दोनों औरतें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। आपने दोनों के बयानात सुनकर फैसला बड़ी के हक में दे दिया। फैसला आपने इसलिए दिया कि बच्चा उसी के कब्जे में था। छोटी औरत कोई दलील पेश न कर सकी। जब दोनों औरतें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुजरी तो आपने भी मुकदमे की तफसील पूछी। तफसील सुनकर आपने एक छुरी मंगवाई और फरमाया इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। ये फैसला सुनकर बड़ी औरत तो खामोश रही, छोटी चिल्ला उठी, नहीं नहीं, बच्चे के टुकड़े ना करें, मैं अपने बच्चे से इसके हक में दस्तबरदार होती हूँ। छोटी की ये कहते ही आप जान गई कि बच्चा दरअसल उसी का है। आपने बच्चा उसे दे दिया। इस वाक़े से आपकी समझ बूझ का अंदाज़ा हो जाता है। आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा कसूर माफ़ कर दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे अलावा किसी और के लिए मुनासिब ना हो। बेशक तू ही बड़ा देने वाला है। चुनाचे अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सल्तनत अता फरमाई कि हवा और जिन्नात तक आपके ताबे कर दिए गए। आपने अपने लिए एक तख्त बनवाया था। आप इस पर बैठ जाते, आपके साथ आपके अहले ईमान बैठ जाते। ज़रूरत का सामान इस पर रख लिया जाता। फिर वो तख्त हवाई जहाज़ की तरह उड़ता और जहाँ जाने का हुक्म उसे दिया जाता वो आपको वहाँ ले जाता। इस तख्त पर बेशुमार कुर्सियाँ रख दी जाती। इंसानों के साथ पुरीमान वाले जिन भी बैठे थे। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो इस पूरे तख्त पर अपने परों से साया करे ताकि धूप की तपिश से तकलीफ ना हो। इस हवाई सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते। अल्लाह ताला ने बाज़ जन्नात को भी आपके ताबे कर दिया था। आप उन्हें हुक्म देते तो वो समंदर की तह से मोती तक निकाल लाते। आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करते। उन इमारतों में पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया जाता। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इमारतें किस कदर मजबूत होती होंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने सुलेमान के लिए एक पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। तांबे के चश्मे यमन में थे। जिन्नात इनसे बड़े बड़े बर्तन बनाते थे। वो इतने बड़े होते थे कि पूरे लश्कर का खाना इनमें तैयार किया जाता था। फिर अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोलियां सिखा दी। आप उनकी ज़बानें समझते थे। आपके लश्कर में इंसानों के साथ जिन्नात और जानवर भी शामिल होते थे। एक मरतबा आप सफ़र में जा रहे थे। एक रिवायत के मुताबिक मुल्क में कहत पड़ गया था।
آپ اپنی فوج کو دعا کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کی آبادی تھی۔ قرآن کریم نے اس وادی کو وادی نمل فرمایا ہے۔ آپ کی نظر ایک چونٹے پر پڑی، وہ اپنے اگلے قدم اٹھائے آسمان کی طرف رخ کیے کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی آپ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور آپ کے فضل کے محتاج ہیں، ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر۔ چونٹی کی دعا سن کر آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا، واپس چلو، ایک چونٹی کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزرے، وہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں علم بھی نہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونٹی تک کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کی دعا کے الفاظ اس طرح آتے ہیں، اے رب، مجھے اس بات پر قائم رکھیے کہ میں آپ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور مجھے نیک بندوں میں شامل رکھیے۔ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بیان کی تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ابھی آپ ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہدہد آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ اس خبر کا تعلق قبلہ سبا سے ہے۔ ملک سبا یمن کے علاقے میں تھا، اس کے دارالخلافے کا نام مارب تھا۔ ہدہد نے مزید بتایا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں ہیرے جواہرات جڑے ہیں، اتنا قیمتی تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا۔ سبا کے علاقے میں 2 طرفہ باغات تھے اور ان کا سلسلہ 300 مربع میل تک چلا تھا۔ یہ سارا رقبہ خوشبودار اور طرح طرح کے لذیذ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا، اور میں نے اس عورت کو اور اس کی رعایا کو دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوش نظر بنا دیا ہے، انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اس لیے وہ راہ حق نہیں پاتے، یہاں تک کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر فرمایا، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد کو فرمایا، جا میرا یہ خط لے جا اور اس خط کو اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہ کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور اس ملک میں پہنچا۔ وہ ایک سوراخ میں سے اتر کر داخل ہوا اور خط ملکہ کے سینے پر رکھ دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، مجھے ایک خط موصول ہوا ہے۔ وہ خط میرے پاس عجیب طریقے سے آیا ہے، اور یہ خط بہت ہی محترم شخصیت شاہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ ملکہ بلقیس شاید آپ کے بارے میں پہلے ہی سن چکی تھی، اس لیے اس نے آپ کے خط کو عزت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کے خط میں اسے اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر میرے مقابلے میں طاقت کا مظاہرہ کرو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، خیریت چاہتی ہو تو اسلام قبول کر لو اور میرے پاس چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھ کر اگرچہ جان لیا تھا کہ خط لکھنے والی ہستی کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی بات چاہت ہاتھ سے جاتی تھی، اس لیے آپ کے خط سے پریشان بھی ہوئی۔ پھر درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، تم اس بارے میں مجھے مشورہ بھی دو۔ اس بات کو سن کر درباریوں نے کہا، ہم پوری طرح طاقتور ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، حکم کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں ہمیں کیا حکم دینا ہے۔ ان کی بات کے جواب میں بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ پھر اس نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحفے تحائف بھیج کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اسی طرح ہم جنگ سے بچ سکیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے بڑے بڑے قیمتی جواہرات
گھوڑے، خوبصورت باندیاں اور بے شمار چیزیں اپنے ایلچی کے ہاتھ بھجوائیں۔ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر رکھی تھی۔ آپ کی نظروں میں یہ تحفے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ چنانچہ آپ نے اسے جواب لکھوایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو تحفے دیے جائیں اور تم اس سے خوش ہوا کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ یہ تحفے تمہیں مبارک ہوں۔ کیا تم نے مجھے دنیاوی بادشاہ سمجھا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو روحانی اور مالی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلقیس کے ایلچی سے فرمایا، اے ایلچی، تو انہیں اہل سبا کی طرف واپس لے جا۔ اب ہم ان پر ایک ایسا لشکر لے کر پہنچیں گے جس کا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اور ہم انہیں شہر سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ آپ نے بلقیس کے تحفے بھی واپس کر دیے۔ بلقیس کے پاس تحفے واپس پہنچے تو آپ کا پیغام اس نے سنا اور سمجھ گئی کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو آپ سے جنگ کا ارادہ خام خیالی ہے، لہٰذا فوراً اپنے شاہانہ ٹھاڑ باڑ سے آپ کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر آپ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا، اے اہل دربار، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ تابع ہو کر میرے پاس آئیں، بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ دربار میں موجود جنات میں سے ایک جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس اجلاس سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت ہے اور میں قابل اعتماد ہوں۔ اس پر ایک اور جن نے کہا، میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس جن کے پاس کتاب کا علم تھا، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو بولے، یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ تفاسیر کی کتابوں میں تخت بلقیس اٹھا کر لانے والے جن کا نام آصف برخیا آیا ہے۔ یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ یہ قوم سورج کو پوجنا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے ملکہ بلقیس سے بہت اچھا سلوک کیا، اپنے دربار میں عزت سے بٹھایا، کسی ملک کے سربراہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔ پھر ملکہ بلقیس نے آپ کی فوجوں میں جنات اور پرندوں کو دیکھا۔ اس نے ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان باتوں سے وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی سابقہ زندگی پر افسوس کرنے لگی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کی وجہ سے بیت المقدس میں آبادی شروع ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنوایا اور اس کے گرد شہر بھی نئے سرے سے بنوایا۔ چونکہ جنات آپ کے تابع تھے اس لیے یہ کام آپ نے جنوں سے لیا۔ اس طرح ایک عظیم الشان مسجد وجود میں آئی کہ آج بھی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اتنے بڑے بڑے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کیسے لائے گئے، اور کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو اس قدر بلندی پر پہنچا کر آپس میں جوڑا گیا۔ ایک روز آپ نے قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کروں گا۔ آپ کی بہت سی بیویاں تھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری ہر بیوی کے ہاں اولاد ہوگی جو راہ خدا میں جہاد کرے گی، مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کی قدرت کہ کسی ایک بیوی کے ہاں بھی بچہ نہ ہوا۔ اس وقت آپ کو ندامت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی ہر بیوی کے ہاں بچہ ہوتا۔ بنی اسرائیل نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر ہے۔ اور پھر آپ کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروا رکھی تھی۔ ایسے میں آپ کو اپنی موت کا وقت قریب معلوم ہوا تو سوچا اس طرح مسجد اقصیٰ نامکمل رہ جائے گی، کیونکہ ان کی موت کے بعد جنات کام روک دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مسجد کا ایک نقشہ بنا کر جنات کے حوالے کر دیں، وہ اس کے مطابق مسجد بناتے رہیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، نقشہ بنا کر جنات کے سپرد کیا، خود ایک شیشے کے مکان میں بند ہو کر عبادت کرنے لگے۔ جنات آپ کو دیکھتے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شیشے کے مکان سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ عبادت میں مصروف تھے کہ ملک الموت
نے آپ کی روح قبض کر لی۔ وفات کے وقت آپ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ اس لکڑی کے سہارے آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب جنات غیب کی خبر کیا جانے، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ اسی لیے بدستور مسجد تعمیر کرتے رہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو تعمیر کا کام نامکمل رہ جاتا۔ آپ جس لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک لگ گئی، لکڑی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے وفات ہو چکی ہے۔ آپ کی وفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1546 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی وفات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات وغیرہ جو آپ کے تابع تھے یہ سب اللہ کا فضل تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ کا انعام رہا۔ 1 سال تک آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ آپ نے 40 سال تک شاہی دبدبے کے ساتھ حکومت کی۔ جب آپ کا کام ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔